Subscribe Madina Yad आ गया social media network and hit the bell icon to never missing update. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ग़ज़नफ़र अब्बासी दुबई से पूछते हैं कि निकाह के ऊपर किसी दूसरे मर्द से निकाह करना कैसा, जबकि पहले शोहर ने तलाक़ भी नहीं दी और लड़की के अहले खाना अदालत के साथ रुजू भी नहीं किया, साथ ही दूसरा निकाह कर दिया बग़ैर किसी सबूत के। और फ़ोन पर निकाह की शरई हैसियत क्या है? औरत का किसी मर्द के निकाह में होते हुए दूसरे मर्द से निकाह करना ज़िनाए खालिस है, गुनाह कबीरा है। इसमें जितने लोग मुआविन मददगार हैं वो सब के सब गुनाह कबीरा के मुर्तकिब है। सब पर तौबा सहीहा, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह ज़रूरी है। और फ़ोन पर निकाह का जो मामला है, ईजाब व कबूल फ़ोन पर नहीं होता है। हाँ, अगर इनके वकील आपस में ईजाब व कबूल करवाए तो उस सूरत में दुरुस्त हो सकता है। हम लोग फ़ोन पर निकाह की इजाज़त नहीं देते हैं। जो आजकल डायरेक्ट फ़ोन पर ईजाब व कबूल हो रहा है, इससे निकाह मुनाकिद नहीं होगा। हाँ, वकील के ज़रिए निकाह फ़ोन पर हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये पूछते हैं क्या तबलीगी लड़की को निकाह करके दोबारा कलमा पढ़ा कर अहले सुन्नत में शामिल कर सकते हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुन्नी लड़कियाँ ख़त्म हो गई रिश्ते के लिए? अगर तुम तबलीगियों से, वहाबी देवबंदियों से रिश्ते करोगे तो ज़ाहिर सी बात है सुन्नी बच्चियों को उनके लड़कों को देना पड़ेगा। तो फिर शरीयत ने जिस चीज़ से मना किया और क़त्अ ताल्लुक़ का हुक्म दिया, उसकी तो खिलाफ वर्जी हो रही है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन्नी सुन्नी में रिश्ता करें, वहाबी देवबंदियों से रिश्ते की हाजत नहीं है। हाँ, सामने से अगर लड़की दीन में दाखिल होना चाहती है और उसकी बदमज़हबियत हद कुफ्र को पहुँची है और वो चाहती है अहले सुन्नत व जमात के मज़हब में आना, तो फिर उन शराइत के साथ में उसको लाइए जो शरीयत ने मुकर्रर की है। मसलन दोबारा वो अपने बदमज़हब माँ बाप से ताल्लुक़ात नहीं रखेंगी, उनका आना जाना नहीं होगा। इन सब बातों के साथ अगर पाबंदी करते हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और निकाह के वक्त जो कलमा पढ़ाया जाता है तो वो कलमा एक रस्मी कलमा है। और वहाबी कलमे के मुनकिर कहाँ हैं? तो वहाबी तो पहले से कलमा को पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके तकाज़े हैं वो उसको पूरा नहीं करते ना। तो बवक्त निकाह अगर उसको उसकी बदमज़हबियत बताई जाए और देवबंदी मौलवियों के कुफरी अकायद बताए जाएं कि इनके ऐसे ऐसे कुफरी अकायद है, और फिर उससे तौबा करा के कलमा पढ़ाया जाए, तब तो ठीक है। और फिर ये सारी बातें कि दोबारा वो अपने घर वालों से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगी, ना उनका आना जाना होगा, ये सारी पाबंदियाँ होती है, तो फिर इजाज़त है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयद आसिफ़ क़ादरी बनारस से पूछते हैं कि ज़मीन ख़रीदने के लिए कुछ माल हमने ज़मीन बेचने वाले को एडवांस के तौर पर दिया है, उस माल की ज़कात निकलेगी? और जो पैसा LIC में जमा है, क्या उस पर भी ज़कात निकलेगी? नहीं, जो पैसा आपने एडवांस दे दिया है वो आपके कब्ज़े से बाहर है, ठीक है, और वो माल अब आपका शुमार नहीं होगा, चूँकि आपने उसको उसकी कीमत दी है और कीमत का एक हिस्सा दिया है। बाद में पूरी कीमत देकर आप ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे, उसकी ज़कात नहीं निकलेगी। बाकी LIC में जो पैसा जमा है उसकी ज़कात निकलेगी। और इसी तरीक़ा से उस माल को छोड़कर जो माल निसाब को पहुंचा हुआ है, उन सब को और जितना मौजूद हो वो सब को जोड़ जाड़ कर ज़कात अदा की जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनका सवाल है, चाँद का ऐलान करने के लिए मुफ्ती होना ज़रूरी है किसी शहर में? अगर मुफ्ती ना हो तो इमाम, मुअज़्ज़िन या ज़िम्मेदार और ज़िम्मेदारी और तरीक़ा क्या है? नहीं, मुफ्ती होना शर्त नहीं है, लेकिन शहर का वो आलिम जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि जो चाँद की गवाही लेकर लोगों में ऐलान आम करे, ये काम उसी की जानिब से होना चाहिए। अब हर कस व नाकस ऐलान करेगा तो फिर उस ऐलान की कोई अहमियत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शहरों में काज़ी शहर मौजूद होते हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन होते हैं और मसलक अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक से होते हैं, तो उन्हीं के ऐलान का एतबार किया जाए। अब उसका ख़ुद उसने चाँद नहीं देखा, लेकिन उसके पास बाशरा मुसलमान पहुँचे कि हमने चाँद देखा, तो अब उनकी गवाही लेकर वो फिर चाँद का ऐलान करे, लेकिन ये काम किसी बड़े ज़िम्मेदार आलिम के ज़रिए होना चाहिए।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد رضا گورے گاؤں. یہ صاحب کا سوال ہے کہ زید پہلے داڑھی کو مونڈا کرتا تھا لیکن اب اس نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے. وہ اذان دینا چاہتا ہے تو کیا اذان دے سکتا ہے؟ اب جب اس نے داڑھی مونڈنے سے توبہ کر لی اور عہد کر لیا کہ ایک مشت داڑھی رکھوں گا تو وہ اذان دے سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انس رضا احمد آباد سے پوچھتے ہیں تراویح کی پریکٹس کے لیے سنت و نوافل میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ مسجد یا گھر دونوں میں. جو نوافل رات میں پڑھی جاتی ہے تراویح کی پریکٹس کے لیے تو آپ نفل کی ہی نیت کریں گے تو رات والی نوافل میں بلند آواز سے آپ قرأت کر سکتے ہیں. دن کی نوافل میں اس کی اجازت نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ظفیر صاحب بحرین سے پوچھتے ہیں گلف میں نماز کے مہینے میں جو ڈیوٹی میں کٹ ملتی ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ وہ بخوشی برضا ملتی ہے تو اس کا لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نوادہ بہار سے الطاف رضا کا سوال ہے کچھ عورتیں سندور لگاتی ہے، یہ لگانا کیسا؟ اور انہیں منع کیا جائے تو وہ کہتی ہے کہ یہ پاؤڈر فام والا سندور نہیں ہے لیکن لیکوڈ والا سندور ہے جو لگا سکتے ہیں. نہیں، دونوں طرح کا نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ خاص ان لوگوں کی نشانی ہے اور لگانے کی صورت میں مسلمانوں کو شبہ ہوتا ہے تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. اور جو لیکوڈ والا ہے وہ تو اور زیادہ سخت حکم کا ہے، اس کو لگانے کے بعد وہ چمڑی سے چپک جاتا ہے. وضو اور غسل میں چمڑی پہ پانی نہیں پہنچتا، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، لہٰذا یہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عاشق اسماعیلی ناگپور سے پوچھتے ہیں کہ میری بہن کو سنی کے گھر دیے تھے، اب وہ وہابی والی حرکت کرنے لگے ہیں. میرا ان کے گھر جانا کھانا کیسا ہے؟ مگر ان کے گھر کنڈے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ سنی ہی ہے. اور ہمارے لاکھوں سنی بھائی ایسے ہیں جو صرف ان کی نماز روزہ اور ان کی دینداری دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو وہابیوں کے حال پر چھوڑ دینا، رحم و کرم پہ چھوڑنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اتنی ذرا سی بات پر بغیر کوئی کوشش کیے ان کو چھوڑ دینا، قطع تعلق کرنا، اس کا شریعت بھی حکم نہیں دیتی ہے. آپ جاتے رہیے، ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہیے، ان کو علماء کے قریب لائیے، ان کو دینی کتابیں پڑھنے دیجیے. تو جو تھوڑی بہت حرکت ان کے اندر آئی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر امیٹھی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جمع پیسے کا کس حساب سے زکوٰۃ نکالوں اور بینک میں ابھی 2 مہینہ پہلے جو پیسہ جمع کیا تھا اس کا کیا حکم ہے؟ جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت جتنا پیسہ موجود ہے بینک میں ایف ڈی کیا ہوا، LIC کے اندر، اور جتنا آپ کے پاس کیش موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، تو سونا چاندی کا سنار کے یہاں جا کر کرنٹ ریٹ کیا ہے خریدنے کا وہ نکالیے. سب کو کاؤنٹ کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے. بینک میں جمع پیسے پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلال الدین خان دبئی سے پوچھتے ہیں ساکس پر مسح کرنا کیسا؟ آفس میں واش بیسن ہے، وضو کا انتظام نہیں، صبح نکلتے وقت با وضو ہو کر ساکس پہنے تھے. اگر آپ کی صبح کی وضو قائم ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھیے، نہیں ہے تو آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا. اور مسح جو ہے وہ کپڑوں کے ساکس پر نہیں ہوتا ہے، وہ لیدر کے ساکس پر ہوتا ہے، چمڑے کے ساکس پر. اگر وہ ہے تو مسح کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے تو پھر ساکس نکال کر آپ کو پیر دھلنے پڑے گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عماد مدھیہ پردیش سے ان کا سوال ہے حیلہ شرعی کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حیلہ شرعی یعنی صدقات واجبہ، یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ جو لیا جاتا ہے تو وہ لینے کے بعد کسی غریب کو اس کا مالک بنانا، مستحق کو اس کا مالک بنانا. جب وہ چیز اس کے قبضے میں چلی جائے تو وہ واجب ادا ہو گیا. اب وہ بخوشی برضا اپنی طرف سے لوٹا کر آپ کو دیتا ہے تو اب یہ مال زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ ہر قسم کے نیک کاموں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں حیلہ شرعی، یعنی
शरीयत के नुक्तई नज़र से कोई बहाना तलाश लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका सवाल है, जो LIC वगैरह की पॉलिसीज़ होती हैं उनकी ज़कात किस तरह निकाली जाए। यानी जो पैसा आपका LIC के अंदर जमा है, तो जितना पैसा आपका जमा है उतने पैसे की आप ज़कात निकालेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अज़ीम मुरादाबाद से इनका सवाल है, इमाम के पीछे तरावीह में ऊपर के फ्लोर वालों को रुकू में जाने की आवाज़ नहीं पहुँची, इमाम ने बाद में पढ़ने को कहा, तो क्या वो 2 रकात वित्र से पहले पढ़ी जाएंगी या बाद में। इमाम ने जिस 2 रकात को पढ़ने के लिए कहा है आपको, तो अगर वित्र शुरू नहीं हुई तो आप पढ़ लीजिए। अगर वित्र की जमात खड़ी है तो आप वित्र में शामिल हो जाएं और वो 2 रकात बाद में पढ़ लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका सवाल है, किसी शख्स की अलविदा जुमा की नमाज़ छूट जाए और वो जुमा की नमाज़ के अलावा ज़ोहर अदा कर ले, तो क्या उसकी ईद उल फितर हो जाएंगी। हाँ भाई, हो जाएगी। उसकी ईद उल फितर होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जुमातुल विदा जो है, ये लोगों ने एक इसका ट्रेंड बना दिया है कि इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसकी कोई स्पेशल फजीलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि रमज़ान चूँकि रुखसत हो रहा है और ये जो जुमा है, अब इसके बाद रमज़ान का महीना जुमा के दिन नहीं आएगा, यानी इस साल का, और पता नहीं साले आइंदा हम ज़िंदा रहें ना रहें, इसलिए लोग उसको एहतमाम से करते हैं। अब करते करते अवाम जिसको एहतमाम से करें तो उसमें हज़ार तरह के लोग नई नई चीज़ें ऐड करते हैं। वो हर चीज़ के साथ हो रहा है, जुलूस मोहम्मदी हो, अल्लाह वालों के आरास हो, उर्स पाक हो, या महफिल मिलाद हो, या जलसे हो, थोड़ी सी इजाज़त दी जाती, लोग उसमें बहुत सारा ऐड कर देते हैं। बहरहाल किसी की रमज़ान के आखिरी जुमा की नमाज़ छूट जाए और ज़ोहर पढ़ ले और किसी उज़्र शरई की बुनियाद पर छूटे, तो बहरहाल उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज़ हो गई और वो ईद उल फितर भी मना सकता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोइनुद्दीन ख़ान हैदराबाद से पूछते हैं, क्या बैंक में FD करवाना जायज़ है, फ़िक्स डिपॉज़िट। हाँ, करवा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका सवाल है कि मैंने कुछ रोज़ कबल सवाल किया था, उम्रा और तवाफ़ करने की नीयत से मताफ़ पहुँचा, तो मुझे ख़्याल आया कि उम्रा करके तवाफ़ के लिए वापस मताफ़ आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पहले ही एक तवाफ़ कर लिया, फिर मैंने उम्रा के लिए तवाफ़ किया। क्या ये दुरुस्त है। हाँ, दुरुस्त है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप उम्रा के बाद भी सिर्फ़ एहराम बांध कर मताफ़ में पहुँचे तो नज़दीयों को यही लगता है कि ये उम्रा का तवाफ़ कर रहा है, हालांकि वो नफली तवाफ़ होता है। तो उस एहराम को पहनने से एहराम की पाबंदियां लाजिम नहीं आती, वो बतौर लिबास पहना है आपने, तो बाद में भी आप एहराम पहन के मताफ़ में जाकर नीचे से तवाफ़ कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलमान राजस्थान से, जिसे गैस का मर्ज़ हो वो शख्स कुरान कैसे पढ़े। अच्छी तरह वज़ू कर ले और एक बैठक में जितना पढ़ सकता हो पढ़े, अगरचे इस बीच उसकी हवा खारिज होती रहे, चूँकि वो मरीज़ के हुक्म है। लेकिन फिर जब उसको दोबारा कुरान पढ़ना हो तो ये वज़ू काफ़ी नहीं है, नया वज़ू करके कुरान पढ़े। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं समझ सकता हूँ ग्रुप लॉक हो गया और चंद वही लोग बार बार सवाल कर रहे हैं जो रोज़ाना करते हैं और आप जैसों को मौका नहीं मिलता है। खैर, मैं उनको ताकीद करता हूँ। आपने सवाल पूछा कि मुंबई बांद्रा का मसला है कि मियाँ बीवी में शदीद झगड़ा हुआ, गुस्से में शौहर ने तलाक दे दी। औरत कहती है 3 दफ़ा दिया, मर्द कहता है 2 दफ़ा दिया। वहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं था गवाह के लिए मियाँ बीवी के अलावा। क्या तलाक हो गई। इसमें हल ऐसा है कि बीवी के ज़िम्मा 2 गवाह पेश करना ज़रूरी है। या तो वो 2 गवाह पेश करे या मर्द कसम के साथ कहे, कसम खाकर, मर्द के ज़िम्मा कसम है कि मैंने 2 दिया, तो मर्द की बात मानी जाएगी और तलाक 2 ही मानी जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका सवाल है, रोज़े की हालत में गुस्ल लेते वक्त पीछे के मकाम के अंदर तक पानी डालना होगा या सिर्फ ऊपर से पानी बह गया तो गुस्ल हो जाएगा। भाई, ये तो गैर रोज़ा में भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अंदर तक पानी डालें। ऐसी हिमाकत कौन करता है भाई। मतलब अजीब व गरीब बात हो गई, मैं सुन रहा हूँ। और रोज़े की हालत में ऐसा करेगा तो रोज़ा तो टूट ही जाएगा उसका। बग़ैर रोज़े की भी जिस्म के ज़ाहिर पर पानी बहाना है, ये नहीं कि ठूस ठूस के कान के अंदर पानी डालो, नाक के नथनों में दिमाग तक चढ़ा दो, आँख के अंदर डालो, जहाँ जहाँ
جوف ہے، کھڈا ہے، وہاں وہاں پانی گھسیڑتے جاؤ، یہ سب غسل کے شرائط میں سے اور نہیں ہے، اور نہ اللہ پاک نے اس کا آپ کو مکلف بنایا. اس طرح کی حرکات اچھی بات نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شمران بھیونڈی سے پوچھتے ہیں کہ وہابی دیوبندی سے عید کی عیدی لینا کیسا؟ چونکہ زید ایسی جگہ نوکری کرتا ہے جہاں کا مالک بدعقیدہ بد مذہب ہے، اور عیدین کے موقع پر وہ ورکرز کو عیدی دیتا ہے، تو وہ عیدی لینا کیسا؟ اگر اس کے یہاں کام ہی کرتا ہے اور وہ سبھی کو عیدی دیتا ہے تو لے سکتا ہے. بس خیال رہے کہ تذلیل کے ساتھ نہ دے، ٹھیک ہے نا، یعنی ذلیل کر کے، اور دینے کے بعد وہ کوئی احسان نہ جتائے. اور حدیث پاک میں تو بد مذہبوں سے بائیکاٹ کا حکم آیا، لیکن چونکہ یہ اس کے ہاں نوکر ہے، یہ نہ لے گا تو سیدھی بات ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، اور وہ روپے وہ دوسرے کو دے دے گا. ہو سکتا ہے کسی بد مذہب وہابی دیوبندی کافر کا فائدہ ہو جائے تو لے سکتا ہے، لیکن لینے کے بعد اس کا احسان مند نہ ہو، اس سے کوئی دینی معاملات میں بات نہ کرے، اس کے ساتھ اس کے اجتماع میں یا اس کی جماعتوں میں یا اس کے رائے مشوروں کے اندر شامل نہ ہو. بس اپنے کام سے کام کرے، کام کی اجرت لے، اور کام سے زائد جو بونس کے طور پہ ملتا ہے وہ لے سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معین صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ میں 1 سال سے پیسہ جمع کر رہا ہوں گھر کی تعمیر کے مقصد سے. ابھی میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ہو گئی ہے. اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ آپ اس کو خاص مقصد کے لیے جمع کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو زکوٰۃ کی شرط ہے حولان حول، یعنی سال گزرنا اور مال کا قبضے میں ہونا اور مال کا مالک ہونا، یہ ساری شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اس مال میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لادین کاندے ولی ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ تراویح میں مؤذن صاحب لقمہ دے رہے تھے تو امام صاحب 3 تسبیح کی مقدار چپ رہے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر 3 تسبیح کی مقدار وہ چپ رہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام. پہلے سلام لکھا کرو، بعد میں جو لکھنا ہے حضرت حضور وہ لکھا کرو. پوچھتے ہیں کیا بیوٹی پارلر کی کمائی حرام ہے اور دوسرا کوئی کام یعنی بزنس نہیں ہے اس کے پاس؟ بیوٹی پارلر میں جو کام حرام ہے اس کی کمائی تو بے شک حرام رہے گی. مثلا مرد کو ستر عورت کی جگہ چھونا، یعنی گھٹنوں سے اوپر، یا عورت کا عورت کو برہنہ دیکھنا، یا مسلم عورت کا غیر مسلم خواتین کے سامنے بھی بے پردہ آنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. باقی جو جائز کام ہے اس میں سیٹنگ وغیرہ کرنا، چہرے کو پرکشش بنانا وغیرہ، تو یہ سب کام کر سکتے ہیں اور وہ کمائی جائز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے کیا خواتین گھر میں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا شرطیں ہیں؟ نہیں، عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، عورت امام نہیں بن سکتی ہے. ہاں، اپنے کسی محرم کی اقتداء کرے گی تو نماز ہو جائے گی، یعنی مرد امام ہو اور وہ آگے کھڑا ہو اور اس کے پیچھے صف بنا کر خواتین کھڑی ہو، تو اس صورت میں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے. ورنہ خالص عورتوں کی جماعت جس میں عورت امام بنے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر فیضان ممبئی سے، جو رقم کسی کو ادھار دی ہوئی ہے ابھی اپنے پاس نہیں ہے، کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کی زکوٰۃ کافی وقت کے بعد ملنے والا ہے، تو جب مل جائے تو اتنے سالوں کی ادا کر دے، یہ اس کو اختیار ہے. لیکن اگر پہلے ہی ادا کرے گا، یعنی ملنے والی ہے، طے ہے، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے اس بندے کو جلد سے جلد قرضہ دینے کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی آپ کو وہ رقم جلد سے جلد مل جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ادا کر دیں، اور آپ کو اس میں یہ اختیار بھی ہے کہ ملنے کے بعد بھی آپ اتنے سالوں کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پوچھ رہے ہیں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو سنت پڑھنا ضروری ہے؟ اگر واقعہ کبریٰ سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے تو سنت پڑھنی پڑے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریاض احمد یو پی سے، اگر روزے میں ظہر میں جماعت چھوٹ گئی، فرض پہلے پڑھے یا سنت؟ جو اگر جماعت چھوٹ گئی ہے تو جو ترتیب سے نماز ہے، سنت، فرض وغیرہ، سنت، نفل وغیرہ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دہرادون سے آزاد کا سوال ہے کہ ہمارے آقا کا بزنس کون سا تھا جیسے ہر نبی کا کام تھا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑوں کی تجارت فرمائی اور بچپن میں بکریاں بھی چرائی ہے، لیکن وہ بکریاں چرانا آپ کا بزنس کے طور پہ نہیں تھا، وہ دائی حلیمہ کی بکریاں تھیں جو آپ چرایا کرتے تھے، اور جب آپ بزنس کرنے لگے تو کپڑوں کی تجارت آپ نے کی، اسے پسند بھی فرمایا، اور آخر میں جب تبلیغ اسلام کا کام زور و شور سے ہونے لگا اور آپ تجارت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرات صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں ہدائے، تحفے، نذرانے پیش کیا کرتے تھے، اور آپ اپنا سارا وقت تبلیغ کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس لیے بعد میں آپ نے بزنس کو بند کر دیا تھا، اور حضرات صحابہ کے ہدائے، تحائف، نذرانے وغیرہ آپ کی گزر بسر کے لیے کافی ہو جاتے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دانیال کرناٹک سے، کسی کے انتقال کے بعد جو لائف انشورنس کے پیسے آتے ہیں وہ لینا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، ابھی تک آپ عماد نام سے سوال پوچھ رہے تھے، اب نام چینج کر کے آصف لکھ دیا آپ نے، یعنی کسی دوسرے کے سوال کو آپ پوچھ رہے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنے ہی مسائل گروپ میں پوچھیے۔ یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ امام تراویح کو پیچھے سے لقمہ دیا گیا، لیکن امام نے نہیں لیا، سلام پھیرنے کے بعد لقمہ دینے والے پر برس پڑا کہ آپ نے لقمہ غلط دیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے صحیح لقمہ دیا تھا، امام پر کیا حکم ہے اور باقی سب کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ لقمہ صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ حفاظ کو بلایا جائے اور ان کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ اگر اس کا لقمہ صحیح تھا اور امام نے لقمہ نہیں لیا، اب لقمہ نہیں لیا لیکن جہاں سے وہ پڑھ رہا تھا وہاں سے کچھ چھوڑ کے آگے سے پڑھنے لگا تو نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو پڑھا وہ غلط تھا، اس کے معنی میں فساد آ گیا، معنی بدل گیا، تو نہ اس کی نماز ہوگی نہ پیچھے والوں کی نماز ہوگی۔ وعلیکم السلام، ان کا سوال ہے زید کا ہاتھ ٹوٹ گیا، 2 مہینے سے گھر پر ہے، اس کو 4 بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، اس کی بیوی کے پاس زیور ہے یا نہیں پتہ نہیں، زید فی الحال کما نہیں سکتا تو اسے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ شرمندگی کی وجہ سے لینے سے منع کرے تو کیسے دیں؟ اگر زید سنی صحیح العقیدہ ہے اور مالک کے نصاب نہیں ہے، اگرچہ اس کی بیوی مالک کے نصاب ہو، تو اسے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اس کی وجہ سے زید پر زکوٰۃ دینا ضروری اور نہ لینا ضروری ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کہہ کے دینے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو بس اسے یوں کہہ دے کہ آپ کے عید کے لیے، آپ کے بچوں کے کپڑوں کے لیے، آپ کے مٹھائی کے لیے، آپ کے راشن کے لیے، ایسا کچھ کہہ کر دل میں زکوٰۃ کی نیت رکھتے ہوئے ادا کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عالمگیر انصاری دبئی سے، چاندی کے زیور کے علاوہ چاندی کا 1-2 گھریلو سامان جیسے کہ چاندی کے کپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں، رکھا رہتا ہے، کیا اس چاندی کے سامان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ریاض آندھرا پردیش سے، کیا ہم زکوٰۃ اپنے مرحوم کے نام سے دے سکتے ہیں یا جس پر فرض ہے اسی کے نام سے دینا ہوگا؟ بھائی صاحب، جس پر زکوٰۃ فرض ہے پہلے وہ اپنی زکوٰۃ نکالے، اور مرحوم کے نام سے اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے تو آپ کیا زکوٰۃ دو گے؟ تو اس کے نام سے آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو نفلی صدقہ دیجیے، جس کا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد افروز رضوی، ہزاری باغ جھارکھنڈ سے، پروفائل میں رضوان نام لکھا ہے اور سوال افروز رضوی کے نام سے پوچھا جا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب؟ یہ پوچھ رہے کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نے کیسے تبلیغ کی کہ ان کے چچا ہی ایمان نہ لا سکے، تو معاذ اللہ اس پہ کیا حکم لگے گا؟ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین پر مشتمل ہے، اسے توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح، اور پیر رکھتا ہو تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مسلمانوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ اس نے بارگاہ رسالت میں جھوٹ منسوب کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کی ہے کہ حضور کی تبلیغ سے ایمان نہ لا سکے، یعنی حضور نے صحیح طور پر تبلیغ ہی نہیں کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا حکم اللہ تک بھی پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ ایمان لاتا، اللہ نے چاہی نہیں تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے، کوئی بدبخت ایسے بھی کہہ سکتا ہے۔ خیر، یہ بہت سخت اور بے ادبی کا لفظ ہے، اس کو توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح سب کچھ کرنا پڑے گا۔ وعلیکم السلام، محمد رضا راجستھان سے پوچھتے ہیں
کہ جس نے عشاء کی جماعت سے نماز نہ پڑھی وہ تراویح جماعت سے پڑھے تو بہتر ہے، یہ ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے۔ مفتی صاحب نے غلط مسئلہ بتایا ہے، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ نہ پڑھے، لیکن پڑھ لیا تو ہو گئی۔ حکم تھا کہ نہ پڑھے، پڑھ لیا تو ہو جائے گا، پڑھنا بہتر ہے یہ کہنا غلط ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہال سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں نماز پڑھتے وقت اوپر کی چادر کھل جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائیں گی یا نہیں؟ اگر سینہ کھل گیا تو نماز دہرانی پڑے گی، نماز مکروہ ہے، تحریمی ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام غوث ممبئی سے، سحری میں آنکھ نہیں کھل سکی، قریب 8 بجے آنکھ کھلی، نیت کر لی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ہو جائے گا۔ بس نیت کرتے وقت یہ کہے کہ میں آج کا روزہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمان رضا اناؤ سے پوچھ رہے ہیں کہ زید کریڈٹ کارڈ سیلز میں جاب کرتا ہے، اس میں کبھی کبھی کارڈ کی ساری ڈیٹیلز اور فیس وغیرہ نہیں بتاتا، سیلز نہ ہونے کا ڈر سے، اور اوپر سے پریشر بھی ہوتا ہے، تو اس سے سیلری سے کارڈ میں انسینٹیو لینا کیسا؟ یعنی وہ جو کارڈ بیچ رہا ہے تو اس کے بدلے جو اس کو کارڈ کمپنی ہے وہ تنخواہ دیتی ہے یا زیادہ کارڈ بیچنے پر زیادہ رقم دیتی ہے، تو یہ سب جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ اب رہا آپ کسی مسلمان کو کریڈٹ کارڈ بیچ رہے ہیں تو آپ کا یہ دینی فریضہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ ہو اور آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، معینہ مدت، کہ یہاں تک آپ کو یہ رقم پے کرنی ہے، اس کے بعد اگر پے کریں گے تو آپ کو انٹرسٹ لگے گا۔ تو یہ ساری جو ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ مسلمان کے ساتھ شیئر کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد المقیم مقیت حیدرآباد سے، کیا بالغ لڑکی اپنے باپ کی خدمت وغیرہ کر سکتی ہے، مثلا پیر وغیرہ دبانا؟ بچنا چاہیے، اور جو اگر شہوت کا غلبہ ہو اور اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ باپ بیٹی کا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑ لے تو پھر اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی۔ یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے، بہت سخت ہے۔ اسی طرح ماں اپنی بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو یہاں حرمت مصاہرت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بیٹی سے پیر ویر نہ دبوائے، لیکن اگر وہ بوڑھا ہے اور اس میں شہوت کا کوئی غلبہ نہیں اور بیٹی پیر وغیرہ اس کے دبا دے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے بھائی، رائے مشورہ پرائیویٹ میں کر لو تاکہ دوسروں کو سوال کا موقع ملے۔ آپ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ مشورہ مانگ رہے ہیں، رائے مانگ رہے ہیں، مجھے کون سی کتاب خریدنی چاہیے۔ بحر شریعت خریدیے، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں آپ کو تمام مسئلے مسائل کی، عقائد کی جانکاری ہو جائے گی۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف پڑھیے، ایک کتاب جا الحق آتی وہ پڑھیے، ایک کتاب علامہ نظامی کی خون کے آنسو آتی ہے، ایک علامہ ارشد القادری کی زلزلہ اور زیر و زبر۔ یہ سب آپ کے ایمان و عقیدے کے لیے بہترین تحائف ہے، تحفے ہیں، اور مسئلے مسائل کے لیے بحر شریعت کو رکھیے اور کسی عالم کی نگرانی میں بحر شریعت کا مطالعہ کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ حسان رضا ممبئی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ میری نانی کی عمر 75 سال ہے، ان کا دماغی حالت اور یادداشت ٹھیک نہیں ہے، نماز روزہ ان کی سب کی پابندی صحیح سے نہیں کر پاتی ہے، جبکہ 5 سال پہلے سب ٹھیک تھا، اب کیا حکم ہے؟ اگر دماغی حالت واقعی ایسی ہے اور آگے بھی کوئی شفا ملنے کی امید نہیں ہے، صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو جو نمازیں ان کی چھوٹی ہے تو ان نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ ایک دن کی نمازوں کے 6 فدیے، 5 وقت کی نمازوں کے 5 اور واجب الفطر کا 1، اور ایک فدیے کی جو مقدار ہے وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں، یعنی صدقہ فطر کی مقدار میں۔ قیمت بنے گی 60 روپے منیمم، بھی آپ پکڑیں گے تو اچھی کوالٹی کا گیہوں اگر آپ کھاتے ہیں بہتر سے بہتر تو 80 روپیز، اور ایک روزے کے بدلے 1 فدیہ۔ تو ان کا جو ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ جن سے آگے صحت کی امید ہی نہیں ہے تو پھر ان کی نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کریں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسیم رضا احمد آباد سے، کیا سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں، سگی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ رضا رائے پور سے، زید کے کپڑے کا کام ہے، اس کی دکان میں بہت سارا مال بھرا ہے، وہ کیسے زکوٰۃ کا حساب لگائے؟ اور اس کی کرائے پر سائیکل دینے کی دکان ہے، اس کا کیسے حساب لگائے؟ ویپاری کو مال کا ادھاری پیسہ بھی دینا ہے اور اس میں 2 لاکھ پلس قرضہ لے رکھا ہے، کیا کریں؟ دیکھیے، سائیکل جو کرائے پر دینے والی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو مال بیچنے والا ہے، سائیکل چونکہ بیچنے والی نہیں، کرائے پہ دینے والی، تو جتنا مال کرنٹ میں موجود ہے اتنے مال کا حساب جوڑے اور اس کی زکوٰۃ نکالے، اور قرضے کو مائنس کر لے، جو قرضہ ہے، اور جو ادھاری آنی باقی ہے وہ آنے کے بعد زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اگر پہلے ہی ادا کرے گا تو اللہ پاک قبل ادا کرنے کی برکت سے اس کو اس کا قرض جلد سے جلد مل جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرفان احمد رضوی دبئی سے، اگر مسواک کرتے وقت دانت سے خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خون نکل آئے تو اسے تھوک دے، نکلنے کے بعد قصدن اسے اندر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اپنے آپ چلا گیا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی خون آئے اچھے سے کلی کر کے سارے خون کو باہر کی طرف پھینک دے۔ وعلیکم السلام۔ وطر کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہو تو وطر کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، شامل ہو جائیں۔ اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہو، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی سورہ پڑھ کے رکوع سجدہ کرے، پھر قاعدہ اخیرہ کرے، یعنی التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر 2 رکعت چھوٹی تھی تو کھڑا ہو جائے، ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ پڑھے، پھر اس کے بعد وہ سورۃ الفاتحہ، پھر بسم اللہ کے بعد سورہ ملائے، پھر رکوع اور سجدہ کرے، پھر قعدہ کرے، یعنی پہلے ایک امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، ایک یہ، ٹھیک ہے نا؟ اب ملا کے ہو گئی اس کی 2 رکعت، پھر قعدے کے بعد التحیات پڑھ کر کھڑا ہو، پھر سورہ فاتحہ، کوئی سورہ ملائے۔ اب اس کو دعائے قنوت پڑھنے کی، ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں ہے، چونکہ وہ امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھ چکا ہے۔ تو تیسری جو رکعت ہوں گی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائے، رکوع سجدہ کرے اور قعدہ اخیرہ کرے، التحیات پڑھے، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے اور ایسے نماز مکمل کر لے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دلشاد حبیبی کیرلا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے LIC میں 2 سال کے عرصے سے کچھ رقم جمع کی ہے جو 70,000 ہو چکی ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 70,000 کی 2.5 کے حساب سے 1,750 روپے بنتی ہے، اتنی زکوٰۃ آپ اس 70,000 کی ادا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی صاحب نے لمبا چوڑا سوال ڈالا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، اس لیے وائرنگ میں ہیر پھیر کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کو بجلی مفت دی جاتی ہے اور یا پھر کم پیسوں میں دی جاتی ہے، تو اس کے چارجز شہر والوں پر زیادہ مارے جاتے ہیں۔ بھائی، یہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، سمجھے؟ یہ لوگوں کی اڑائی ہوئی بات ہو سکتی ہے، ایسا بجلی وبھاگ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ ہم دیہاتیوں کا بوجھ شہریوں پر ڈالتے ہیں۔ یہ اڑائی ہوئی باتیں، جو چوری کرتے ہیں نا لائٹ کی، وہ اس طرح کی باتیں اڑاتے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں لائٹ کی چوری کرنا کیسا، اور مسجد میں اس چوری کے لائٹ کا لگانا کیسا؟ چوری کسی کے ساتھ ہو ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بجلی نہیں استعمال کرنی چاہیے جو آپ کے ذلت کا سبب بنے۔ جب بجلی وبھاگ والے آئیں گے تو کنیکشن کاٹیں گے ہی کاٹیں گے، جو فائن آپ کو ماریں گے نا، تو اس سے بہتر آپ سوچتے کہ میں بل بھرتا تو بہتر ہوتا۔ 2-3 لاکھ کا بل تھما کے چلے جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس نے مسجد میں چوری کی لائٹ لی ہے اس نے بہت غلط کیا ہے، اس کو فوراً چوری کی لائٹ وہاں سے ہٹا دینی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دبئی سے انس صاحب کا سوال ہے کہ قرآن شریف مکروہ وقت سے پہلے تلاوت کر رہا تھا، مکروہ وقت آ گیا تو روک دے یا کنٹینیو کرے؟ تلاوت کو موقوف کر دے، تلاوت کو روک دے اور ذکر و اذکار میں لگ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آندھرا پردیش سے ریاض صاحب کا سوال ہے، کل جو سوال کیا تھا اس میں کہنا یہ تھا کہ زکوٰۃ دیتے وقت جو ریسپٹ ملتا ہے اس میں اپنا نام نہیں لکھواتے، کسی اور کا نام لکھوا سکتے ہیں، مرحوم کا۔ پیسے جس کے اوپر فرض ہے اسی کا ہوگا، لیکن
रिसिप्ट पे अपनी जगह दूसरों का नाम। अगर देने वाला अपनी ज़कात की अदा करने की नीयत से दे रहा है कि मेरी ज़कात अदा हो रही है, फिर नाम किसी का लिखवाए कि इसको इसका सवाब पहुंच जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कर्नाटका से कि अगर रोज़े की हालत में बीवी से फ़ोन पर बात करते वक्त बुरे ख़यालात आते हों तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप फहश गोई करेंगे, समझे, सोहबत से मुताल्लिक़ बातें करेंगे, तो रोज़े के सवाब में ज़रूर कमी होगी, रोज़े में ज़रूर कराहत आएगी, रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन इन सब बातों से हालत रोज़ा में परहेज़ करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अनस रज़ा अहमदाबाद से अगर किसी ने मनी खारिज करके रोज़ा तोड़ दिया तो वो बाकी का दिन खा पी कर गुजार सकता है? जी नहीं। जिसने रोज़ा तोड़ दिया है, बाकी का दिन भी उसको रोज़ेदार की तरह रहना वाजिब है, खाने पीने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फैज़ल अंसारी वडोदरा गुजरात से पूछ रहे हैं कि काफिर ने रोज़ा इफ्तार करवाया, उसमें सैकड़ों मुसलमानों के साथ साथ बड़े ज़िम्मेदार उलमा ने भी शिरकत की, शरीयत की रोशनी में इन सब पर क्या हुक्म होगा? काफिर अगर अपनी जायज़ कमाई से रोज़ा खुलवा रहा है, जो वो कमाई करता है बिज़नेस वगैरह, और वो बिज़नेस कोई नाजायज़ काम का नहीं है, और फिर उसके अंदर कोई नॉन वेज वाला मसला नहीं है, यानी वेज है, तो उस सूरत में उसका खाना जायज़ है। लेकिन उलमाए किराम को और जो दीनी ज़िम्मेदारान हैं, जिनसे लोग जुड़े हैं, उनका जाना वहाँ पर अच्छा नहीं है। लोग उससे बदगुमानियाँ पालते हैं, तो इनको इस तरह की पार्टीज़ के अंदर परहेज़ करना चाहिए, और वैसे हर मुसलमान को करना चाहिए। जहाँ पर वीडियोग्राफी, तस्वीर कशी, चूँकि जो खिला रहा है उसका मकसद नामो नमूद होता है, इश्तिहारबाजी होता है, शो ऑफ होता है, तो ऐसी जगहों पर हर मुसलमान को जाने से परहेज़ करना चाहिए और उलमाए किराम को ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल रहीम कादरी मीरा रोड से ये भाई साहब पूछते हैं कि जैद का इंतकाल 2016 में हुआ, जैद के अब्बा का इंतकाल 2018 में हुआ, क्या जैद के अब्बा की प्रॉपर्टी में जैद के बच्चों का हक़ है? जबकि प्रॉपर्टी में सिर्फ एक मकान है, और जब वो मकान बना था तो जैद का भी कुछ पैसा उसमें लगा था। अगर बाप की ज़िंदगी में बेटा फौत हो जाए तो गोया वो था ही नहीं, उसके बच्चों को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये शरअ का वाज़ेह और साफ हुक्म है। ठीक है, अब आप कहते हो कि बेटे ने बाप के मकान में कुछ पैसे लगाए थे, तो वो इस नीयत से अगर लगाए थे कि ये मेरा हक़ है और ये मुझे बाद में पैसे दिए जाएं, तो फिर वो पैसा उसके बच्चों को मिल सकता है। और यूं ही लगाए थे, वापस लेने की नीयत नहीं थी, साथ में रहते थे, बिज़नेस वगैरह साथ में था, तो अब वो पैसा भी उनको नहीं मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुलबर्गा से ये साहब का सवाल है कि मुतअद्दी मर्ज़ के बारे में इस्लामी नज़रिया क्या है? क्या एक दूसरे को फैलती है? देखिए, ये तो कुफ़ारे अरब का ख़्याल था। जैसे कि एक सहाबी भी अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, जो नए नए मुसलमान थे, कि मेरे ऊँट को खुजली हो गई है और मैं इसे दूसरे ऊँटों में शामिल नहीं करता, तो क्या ये बीमारी इसलिए शामिल नहीं करता कि इसकी बीमारी दूसरे जानवरों में न लग जाए? तो सरकार ने पूछा, पहले को किसकी लगी? यानी अगर इसकी बीमारी उड़कर दूसरे ऊँटों को लगेगी तो इसको किसकी लगी? तो ये समझना कि बीमारी उड़कर लगती है, ये इस्लामी नज़रिया नहीं है। और बाज़ अहादीस में परहेज़ का भी हुक्म आया है। तो ये कमज़ोर दर्जे के जो लोग हैं ना ईमान में, जिनका ईमान कमज़ोर है, तो उन लोगों के लिए ये हुक्म आया है कि वो ऐसे मरीज़ों के पास, जिनके बारे में डॉक्टर कहता है कि इनकी बीमारी फैलती है टच करने से, मस करने से, इनका झूठा खाने पीने से, इनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करने से, तो बहरहाल उनके लिए हदीस में हुक्म आया है कि वो इनसे दूर ही रहें। तो ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि बीमारी उड़कर लगती, बीमारी जब अल्लाह पाक देगा तभी लगेगी। लेकिन जो कमज़ोर दर्जे के लोग हैं, अगर वो दूर ही रहें तो बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम।
مقید صاحب، مقید نہیں ہوتا ہے، مقیت ہوتا ہے، میم قاف یا قا، مقیت، ایم یو کیو ڈبل ای ٹی، ڈی کی جگہ ٹی ڈالیے۔ پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز قضا کیوں نہیں کر سکتے؟ جمعہ کی کچھ شرائط ہے جو اکیلے پڑھنے کی صورت میں پائی نہیں جاتی، اسی لیے جمعہ کی قضا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، کلکتہ سے حسین صاحب کا سوال ہے کہ روزہ رکھ کر اگر مسواک نہ کرے ایک بار بھی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسواک نہیں کرنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ بھائی پورے رمضان کے مہینے میں آپ مسواک نہ کریں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ مسواک کرنا ایک علیحدہ سنت ہے، روزہ رکھنا ایک الگ فرض ہے، تو روزے کے لیے اس کو لازم نہیں قرار دیا گیا ہے کہ حالت روزہ میں ہوتے ہوئے مسواک کرنی پڑے گی۔ جن لوگوں نے بات کہی ہے ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، انہوں نے غلط کہا ہے۔ ہاں مسواک کر لے تو اور اچھی بات ہے، چونکہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائیں گی تو روزہ رہتے ہوئے بھی تو آپ کی فجر، ظہر، عصر 3 نمازیں آپ کی روزے کی حالت میں آتی، تو وہ نمازوں کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بغیر روزے کی بھی آپ مسواک کریں گے تو نماز میں ثواب زیادہ ہوگا، حالت روزہ میں کریں گے تب بھی ثواب زیادہ ہوگا، اور کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام، یہ صاحب کا سوال ہے کہ کفریہ کلمات بولنے پر تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے جو محرم ہوں، ٹھیک ہے، عورت ہو تو 2 عورتیں 1 مرد، ٹھیک ہے، اور مرد ہوں تو 2 مرد، یہ 2 گواہ ہوں، اور پھر ایجاب و قبول ہو، سمجھے؟ تو اس میں نیا مہر ہوگا۔ اگر کسی کفریہ کلمے کی بنیاد پر حکم نکاح دیا گیا ہے، تجدید نکاح کا حکم دیا گیا، تو اس میں مہر نیا ہوگا۔ اگر پہلے مہر دے چکا تھا تو وہ پہلے نکاح کا تھا، اب چونکہ نکاح، تجدید نکاح ضروری ہو گیا تو اب نیا مہر ہوگا، اور پہلے نہیں دیا تھا تو وہ تو دینا ہی پڑے گا کیونکہ وہ پہلے نکاح کا ہے، اب دوسرے نکاح کا بھی دینا پڑے گا۔ تجدید نکاح کے لیے 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام، یہ بھائی صاحب کا سوال ہے بہار سے کہ پہلے زید کے والد کا انتقال ہوا، پھر زید کی ماں کا، پھر اس کے بعد زید کے دادا کا انتقال ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے زید کا انتقال ہوا، پھر زید کی ماں کا، پھر اس کے بعد زید کے دادا کا۔ زید کے دادا کی پراپرٹی میں کیا زید کا حصہ ہوگا؟ زید کے 3 چچا اور اس سے حصہ دینا چاہتے ہیں، زید لے سکتا ہے؟ بھائی زید کے ماں کا آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ زید کا انتقال ہوا تو زید کا باپ کا بھی انتقال ہوا کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں زید کے بعد دادا کا ہوا، ٹھیک ہے، اگر دادا کا ہوا لیکن زید کا باپ زندہ تھا تو زید کے باپ کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، زید کے باپ کو حصہ ملے گا۔ اب زید کے باپ کو حصہ ملا تو وہ اپنے پوتوں کو حصہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اگر زید اس کی زندگی میں انتقال کر گیا تو پوتوں کا حصہ بنتا نہیں، ابھی یہ اوپر مسئلہ میں نے بتایا ہے۔ اگر زید اس کی زندگی میں انتقال کر گیا باپ کے تو زید کے بچوں کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن زید کا باپ بعد میں مرا تو پھر زید کو وراثت میں حصہ ملے گا، پھر زید مر گیا تو اس کے بچوں کو ملے گا۔ آپ زید کی ماں کو کیوں گھسڑ کر لے کر آئے؟ اب مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں، میں اپنے طور پر مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، لکھا تو صاف کرو۔ آپ کہہ رہے ہو زید مرا، پھر ماں مری، پھر دادا مرا، تو زید کا ابا کہاں گیا؟ اب یوں بھی سمجھو کہ بھائی زید کے ابا کا انتقال ہو گیا، دادا ہے اور زید ہے، اور ابا کا انتقال ہو گیا، تو دادا کی پراپرٹی میں زید کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا باپ مر چکا ہے، اور جو مرا گویا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے چاچا اگر اپنی طرف سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور یہ لے سکتا ہے۔ وعلیکم السلام، مظفر رضا، محمد رضا مظفر نگر سے، نفلی اور واجب صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ واجب صدقہ وہ ہے جو شرع نے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، یا بندہ منت کے ذریعے اپنے لیے واجب کر لے، تو صاحب نصاب کے لیے مال کی زکوٰۃ اور بدن کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی صورت میں، اور کوئی منت رکھ لے کہ اتنا مال راہ خدا میں خرچ کروں گا تو
تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اور نفلی صدقہ وہ جو شرع نے اس کے اوپر مقرر نہیں کیا، وہ حسب حیثیت جتنا چاہے اپنی جانب سے دے، اور یہ اچھا عمل ہے. صدقہ ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج پاک کو بار بار اس کی تاکید فرمائی، حتیٰ کہ مرض الموت میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرض الموت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرہانے آئی اور کسی سائل نے آواز لگائی تو حضور نے فرمایا کہ گھر کے فلاں کونے کے اندر اتنا پیسہ پڑا ہے، اٹھا کر دے دو. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور کی تیمہ داری میں لگی تھی، مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں وہ پیسے اٹھا کر دوں، تو میں بھول گئی. پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ مال تم نے دیا کہ نہیں دیا، تو آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں لگی تھی، مجھے موقع نہ ملا. حضور نے فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں دنیا پڑی ہوئی رہے. تو حضور کے اس عمل سے اندازہ لگانا چاہیے کہ نفلی صدقات کی بھی کتنی اہمیت ہے. حتیٰ کہ حق تعالیٰ جب زکوٰۃ میں کمی بیشی ہوں گی تو عفو و کرم سے کام لیتے ہوئے نوافل سے، نفلی صدقوں سے زکوٰۃ کی کمی کو پورا فرمائے گا. تو بہرحال اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. وعلیکم السلام. ان صاحب کا سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں لیٹ ہوا، تراویح کی کچھ رکعت ہو چکی تھی، تو کیا عشاء کے بعد وہ رکعت پڑھنی پڑیں گی؟ جی ہاں، وہ رکعتیں آپ کو پوری پڑھنی پڑیں گی. وعلیکم السلام. ندیم قریشی میرا روڈ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 11 تولے سونا ہے، تو زکوٰۃ 7.5 تولہ چھوڑ کر جو بچہ ہے اس پر نکلیں گی یا پورے 11 تولے پر نکلیں گی، اور کس ریٹ پر نکلیں گی، آج کے ریٹ پر یا پرچیسنگ ریٹ پر؟ بھائی صاحب 7.5 تولہ سونا یہ تو پرانا حساب ہو گیا. یہ 7.5 تولہ شریعت کا بتایا ہوا پرانا حساب ہے، جو آج کے دور میں 8 تولہ 6 گرام ہوتا ہے. کتنا؟ 8 تولہ 6 گرام. اب اسی کو شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں 7.5 تولہ سونا کہتے ہیں. تو یہ 7.5 تولہ اور اس کے اوپر جتنا ہے سب کی ملا کر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اتنا ہونے سے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب یہ نہیں کہ اس سے جو زائد ہے اسی پر زکوٰۃ نکلے گی اور اس کو جو ہے اس سے علیحدہ کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ٹوٹل کو کاؤنٹ کر کے دینی پڑے گی. اور آج جو کرنٹ ریٹ ہے، جس دن آپ دے رہے ہیں جو کرنٹ ریٹ ہے خریدنے کا، اس ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. وعلیکم السلام. جام نگر سے یہ صاحب کہتے ہیں نکاح کے بعد پہلی رمضان جب آتی ہے لڑکی اپنے مائکے چلی جاتی ہے، رات کو سونے بھی نہیں آتی، عید کے کر کے آتی ہے. ایسا سیم پریگننسی کے ساتھ من سے کرتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد آتی ہے، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ یہ پابندیاں شریعت کی نہیں ہے، یہ سماجی اور علاقائی رواج ہوتا ہے کہ پہلی عید ماں کے یہاں کرنا ہے. لیکن یاد رکھے کہ شوہر کی مرضی کے ساتھ جائے، بنا شوہر کی مرضی کے اور اس کو خفا کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رہا 7 مہینے میں چلی جاتی ہے تو شوہر نے اجازت دی تو چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ دے تو نہ جائے. اور رہا ملاقات کا معاملہ، تو وہ بچہ پیدا ہونے تک بھی آپ شرعاً اجازت ہے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر وغیرہ، ماہر ڈاکٹر اگر منع کر دے کہ اس سے کچھ نقصان وغیرہ ہو سکتا ہے تو پرہیز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسین شیخ اندھیری سے کہتے ہیں صوفی صاحب، اگر فیس پر انفیکشن ہوا اور کوئی چیز کا انفیکشن کریم لگانے سے روزہ مکروہ ہوگا یا ٹوٹے گا؟ نہ مکروہ ہوگا نہ ٹوٹے گا، لیکن اسے قریب ناک کے کر کے خوشبو نہ لے، بلکہ جہاں پر انفیکشن ہے اس جگہ پر ملہم لگا دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد فیضان جے پور سے، حضرت زکوٰۃ کے حساب کے لیے انگریزی تاریخ کے حساب سے سال گزارنا مان سکتے ہیں یا چاند کی؟ انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہے، انگریزی تاریخ کا، بلکہ اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، تبھی اس کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہوگی. انگریزی تاریخ کا اعتبار کرے گا گنہگار ہو جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منظر خان میرا روڈ سے پوچھ رہے ہیں ایک سنی عالم دین کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تراویح میں قرآن کریم اتنی تیزی سے پڑھا جا رہا ہے کہ خود حفاظ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہیں کچھ حفاظ اپنے من سے کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں.
نہ وہ امامت سے ہٹنے کو تیار ہے۔ دوسرے لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ بریلوی اس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم جو حفظ کرتے ہیں طلباء، ان میں بہت سے ایسے ہو جاتے ہیں جن کو قرآن کریم یاد نہیں رہتا، بہت سو کو کچا پکا رہتا، بہت پکے حافظ ہوتے ہیں۔ اب دوران تلاوت جو ہے نا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ متشابہ لگ جاتا ہے تو کہیں کا کہیں پہنچ جاتے ہیں، پہلے پارے سے 14ویں پارے میں، یا پھر کچھ بھول جاتا آدمی۔ تو اس بھول کی وجہ ہی سے تو انسان ہے اللہ کے بندے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ تو اس پر تانے مارنا اور ٹون کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ایسی غلطیاں تو بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے۔ ابھی میں امام حرم کا قرآن سن رہا تھا تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی جگہ ھدی للعالمین کہہ دیا کہ یہ ڈر ہے، یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی۔ اب یہاں سارے عالمین کے لیے ہدایت کر دیا۔ پھر واپس پلٹ کے انہوں نے صحیح پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تو پیش آتے ہیں۔ تو یہ حماقت بھری بات ہے کہ بریلویوں میں حافظ نہیں ہوتے یا کچے حافظ ہوتے ہیں۔ یہ احمقانہ باتیں جو ہے دیوبندیوں کی طرف سے اٹھی ہیں۔ اچھا، اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پڑھنے والا بریلوی ہے؟ بریلویوں کی مسجدوں میں تو بد مذہبوں کو انٹری ہوتی نہیں، پھر تمہاری انٹری کیسے ہو گئی؟ اور پھر یہ کہ تم وہاں نماز پڑھنے نہیں گئے، چوری چماری کرنے گئے، کہ بلا اجازت اس کی آواز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا، اور اس کے سننے والے ہر طرح کے مذہب کے لوگ، تو مذاق تو اسلام کا بنے گا نا۔ تو جو تم اتنی بڑی غیرت اسلامی کی باتیں کرتے ہو، اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہو، تو یہاں آ کر تمہارا اتحاد کہاں مر جاتا ہے؟ تو بہرحال اگر اس طرح کی غلطیاں ان حفاظ سے واقعی ہو رہی ہے تو انہیں منصب امامت سے فوری طور پر ہٹایا جائے، جو قرآن کے علاوہ نماز میں کچھ پڑھتے ہیں۔ بڑے درجے کے گنہگار ہیں وہ لوگ، اور مصلیان کو چاہیے کہ اچھی تنخواہ پہ اچھی یادداشت والا حافظ رکھے، اور کبھی اس سے بھول چوک ہو جائے تو اس کو نظر انداز کیا کرے، نہ یہ کہ اس کی عزت کو اچھالا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صابر رضا کرناٹک سے پوچھتے ہیں، سوتے وقت دانت سے خون نکلا اور حلق میں چلا گیا، اس سے روزے پر کیا اثر ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کا سوال ہے کہ دیوبندیوں میں جو صرف گمراہ ہو کر کافر نہ ہو، کیا ایسا شخص جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ گمراہ اسے کہتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے مذہب سے کٹا ہو لیکن مذہب اسلام سے خارج نہ ہو۔ ایک ہے خارج اسلام اور ایک ہے خارج اہل سنت۔ خارج اہل سنت گمراہ ہوتا ہے، خارج اسلام کافر ہوتا ہے۔ تو جس شخص کی بد مذہبیت حد کفر کو نہ پہنچی ہو، اپنی بد مذہبیت کی سزا کاٹنے کے بعد وہ بتقاضائے کلمہ اور بتقاضائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیضان ممبئی سے ان کا سوال ہے کہ شیئر مارکیٹ میں لگے ہوئے پیسوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ شیئر مارکیٹنگ کی اجازت تو ہم نہیں دیتے، لیکن آپ نے مسئلہ دوسرا پوچھا ہے، تو جو پیسہ آپ لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان پیسوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد علی رائے بریلی یو پی سے کہ کسی سنی کے گھر وہابی دیوبندی آتا جاتا رہتا ہے، یہاں کے گھر کا داماد ہے، پھر گھر والے یہ کہے کہ یہ سب باتیں غلط ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر امام ہے، وہ سب بھی تو باطل فرقے کے ہے، تو کیا کیا جائے؟ ایسے لوگوں پہ کیا حکم ہے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال اوپر آیا تھا جس کو میں نے سمجھایا۔ لوگ یہ جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کسی عالم کے قریب کیا جائے کہ میرے بھائی، حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت سے قریب لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہو، یعنی وہ بھی ختم ہوگا تو قیامت آئے گی۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک ہی بندہ مومن ہوگا اور ساری دنیا کفر و شرک کے اندر اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہاں وہابیوں کا قبضہ ہے؟ اور وہ قبضہ کون سا زمانہ رسالت سے؟ یہ قبضہ تو چند سال پہلے جبری اقتدار ہے، عثمانیوں سے چھینی ہوئی، ان کی خلافت کا خاتمہ کر کے ایک حکومت قائم کی ہے آل سعود نے، جو ریاض کے نجد کے رہنے والے تھے،
اور پھر وہاں دینی کاموں کی ذمہ داری آل شیخ کو دی گئی، تو یہ آل شیخ اور آل سعود یہ دونوں باطل عقائد و نظریات کے حامل ہیں۔ تو اگر ان کے نظریے ایسے ہوں تو اس سے یہ تھوڑی کہ دنیا میں ہر نظریہ ایسا رکھنے والا مسلمان ہو جائے گا، جبکہ خود ان کا ایمان مشکوک ہے، ان کے عقائد کفریہ ہیں۔ اور قرب قیامت تو پوری دنیا میں جب کفر پھیل جائے گا اور دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوگا تبھی تو قیامت آئے گی۔ تو اس میں مکہ مدینہ تو اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، مکہ مدینہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، وہاں بھی لوگوں کے اندر کفر پھیل جائے گا جیسے آج پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے وہ وہاں جانے کے بعد بھی حج و عمرہ میں کسی کی اقتدا نہیں ہوتی ہے، وہ انفرادی عمل ہوتا ہے۔ تو انفرادی عمل اپنا کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اپنی نمازیں حرم کعبہ میں مسجد نبوی میں تنہا پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی تنہا پڑھنی ہے۔ اور اس طرح بد مذہبوں کی ضیافت کرنا، انہیں کھلانا پلانا، بیٹیاں دینا بیٹیاں لینا، جبکہ حدیث میں قطع تعلق کا حکم آیا ہے اور آپ تو تعلقات کو بڑھا رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ کسی عالم دین کے ذریعے ان کی اصلاح کروائی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے، زید ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، تو اس دوران اذان کے وقت نعت شریف سننا یا پڑھنا یا بیان وغیرہ سننا کیسا؟ کوئی مذائقہ نہیں، نعت شریف سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بیان بھی سن سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہباز خان قادری ابو دہبی سے پوچھتے ہیں کہ 4 رکعت کی نماز میں 3 رکعت کے سجدے کے وقت پتہ نہیں چلا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی، 3 میں ہی سلام پھیر دیا، نماز کے بعد کنفیوز تھا کہ کتنی رکعت پڑھا تھا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لے۔ ابھی وہ قبلے سے پھرا نہیں تھا، کسی سے بات چیت نہیں کی تھی، کھایا پیا نہیں تھا، فوراً کھڑے ہو جائے۔ اور 3 4 میں کنفیوز ہے تو جو کم والی ہے اس کا اعتبار کرے، 3 کا اعتبار کرے۔ 3 اور 2 میں کنفیوز ہے تو 2 کا اعتبار کر کے آخر میں 2 پڑھ لے۔ 3 4 میں کنفیوز ہے تو 3 مانتے ہوئے آخری میں چوتھی رکعت پڑھ لے۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ صاحب نے ایک مشورہ مانگا ہے کہ ایک پلپلا ہے، اس کو آسان شبد میں کیسے سمجھائیں کہ ہم غیر سنی عالم کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ لوگوں کو جس کو دیوبندی اہل سنت کچھ نہیں پتہ، جو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قریب کریں اور پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میں، آپ کے مناقب میں، آپ کی تعریف و توصیف میں، آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے وہ بتائیں۔ پھر حضور کے گستاخوں کا کیا انجام ہے، خود قرآن کریم میں سورہ توبہ میں کہ منافقین کو مسجد سے نکالا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا، حتیٰ کہ ان کی مسجد میں جانے سے منع فرمایا گیا۔ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی سرکار کو، اس میں جانے تک منع فرمایا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ سورہ توبہ میں آپ دیکھ لیں، اس کی ساری تفصیل وہاں مل جائے گی۔ پھر علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، جعل حق، زیر و زبر، زلزلہ، خون کے آنسو، اور جو رد دیوبندیت پر کتابیں ہیں بد مذہبوں کے رد میں، ان کتابوں کو ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، آج کل تو پلے اسٹور کے اندر کتابی صورت میں PDF کی شکل میں موجود ہے، اس کو وہ بھیج دے اور پیار محبت سے سمجھائے، بہت ممکن ہے کہ آپ کی کوششوں سے وہ پلپلا جو ہے پختہ ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ صاحب کا سوال ہے کہ انڈیا میں بینک لون EMI پر گاڑی اور چٹھی پر پیسے لینا کیسے؟ یہ چٹھی کا پیسہ لینا کیا ہے؟ میں شاید ایسا پوچھ رہے ہو تم کہ آج کل ایک ٹائپ کی بسی لگتی ہے جس کو بمبئی میں بولی کی بسی کہا جاتا ہے، اور جس میں جو بولی لگاتا ہے وہ گھاٹے کے ساتھ اٹھاتا ہے، اگر ایسا ہے تو ناجائز ہے۔ اور بینک لون، ہوم لون تو جائز ہے ضرورت کے وقت، اور بائک گاڑی کی بھی اجازت اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کوئی قرض دینے والا نہ ہو اور سفر کی دوسری کوئی صورت نہ ہو، اور بغیر لون کے لینے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہو، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہو، تو ان سب وجوہات کی بنا پر گاڑی پر بھی لون لے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دبئی سے عرفان احمد کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ناپاک ہو جائے اور کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس کو غسل کا وقت نہ ملے
اور افطار کے آخر وقت میں غسل کر کے افطار کیا تو اس صورت میں روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس حالت میں سارا دن گزارنا اور نمازیں چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کو بلا عذر شرعی ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں ملا کر پڑھنا، اس کو تک فسق کہا گیا ہے۔ تو بلا ضرورت نمازیں چھوڑ دینا اور ناپاک رہنا یہ بہت برا ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ روزہ ہو گیا لیکن اس کا خاص خیال رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد فرام پونے۔ ہیوی ڈپازٹ پہ گھر کے مالک سے میں نے خریدا، اب وہ میں نے رینٹ پر دوسرے کو دیا، تو گھر کے مالک کو 1000 روپے بھاڑا دینے سے جائز ہو جائے گا یا ناجائز؟ جائز ہونے کی صورت بتائیے۔ بھائی جب ہیوی ڈپازٹ پہ لینا ناجائز ہے، اب آپ نے لے لیا اور آپ اس کو منتھلی 1000 روپیہ دے رہے ہیں، تو اب تو جائز ہو گیا، لیکن آپ سامنے سے 5000 10,000 وصول کر رہے ہیں، یہ آپ کا گھر تو ہے نہیں کہ آپ اس پر 5-10 ہزار وصول کریں، اب یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ اس کو جائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں رنگ و روغن کا کام کرائے، کچھ کھوٹا ووٹا گاڑ دے، کچھ نل وغیرہ یا وائرنگ وغیرہ میں کچھ تبدیلی کر دے، یعنی کچھ اپنا مال لگا دے، اور پھر اس کا آپ 4000 روپیہ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ صورت ہے اس کے جائز ہونے کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنید احمد فرام سعودیہ یہ پوچھتے ہیں بنا کسی عذر کے تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا؟ تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ تنویر الابصار معاد در مختار میں اس کی صراحت ہے کہ قیام پہ قدرت ہوتے ہوئے تراویح بیٹھ کر پڑھنا کراہت سے خالی نہیں، لہذا تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، آیت الکرسی قرآن کا حصہ ہے، تیسرے پارے میں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے خلیل احمد دبئی سے، نیچے نام لکھا کرو سوال کے بعد۔ پوچھتے ہیں کیا مرد ساٹن کا کپڑا یا چمکیلا کپڑا پہن سکتا ہے؟ ہاں، ریشم تو حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر ایسے کپڑے جو بھڑکیلے ہوں اور جن سے جو خواتین عورتوں کے خاص کپڑے ہوں وہ مردوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہتری یہی ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنیں جو خواتین کے لیے خاص ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اویس رضا مہاراشٹر سے کہ زید کے پاس تصویر بنی ہوئی ٹی شرٹ تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، گھر سے دور تھا، اس نے شرٹ کو الٹا کر کے نماز پڑھا، نماز ہوئی۔ کپڑے کو الٹا کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوئی، وہ نماز اسے دہرانی پڑے گی۔ اب جب دہرائیں گا تو بنا تصویر والی ٹی شرٹ پہنے اور ٹی شرٹ کو سیدھا پہنے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد محی الدین کا سوال ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی شادی ہوئی بعد میں، مجھے اس کی خبر نہیں ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ میرے پڑھنے میں نہیں آیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کا بھی عجیب و غریب سوال ہے کہ رمضان کے علاوہ کے دن میں سگریٹ نہ پینے کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ روزہ کسی چیز کے کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے اپنے آپ کو کہ یہ اسپیشل چیز نہ کھاؤں گا، یہ اسپیشل چیز نہ پیوں گا، یا صوم سکوت یا بات نہ کروں گا، ان چیزوں کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کی جو پابندیاں ہیں وہ ہم نے کئی بار بتا دی ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے مکمل طور پر اور بیوی سے ملاقات یعنی صحبت سے روکنے کا نام روزہ ہے، اور اس کی دیگر بہت ساری پابندیاں ہیں۔ یہ کیا اسپیشل کہ میں سگریٹ نہ پیوں گا، یہ کون سا روزہ ہوا؟ یہ روزہ نہیں ہوتا، عہد ہوتا ہے کہ انسان عہد کر لے یا قسم کھا لے کہ میں یہ چیز نہ کروں گا، اور پھر قسم کے بعد وہ توڑ دے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے زید اور اس کے ساتھیوں نے مدرسے کے لیے جگہ خریدی اور تعمیری کام شروع کرنے والے ہیں، جس کے لیے زکوٰۃ صدقہ فطرہ کا پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ اب جگہ مالک کو پیسہ دینے والے ہیں تو کیا اس کا شرعی ہیلہ کر کے پیسہ دینا ہوگا، اور کیا تعمیری کام کے لیے بھی شرعی ہیلہ کرنا پڑے گا؟ جب زکوٰۃ لوگوں سے آپ لے رہے ہیں اور صدقات واجبات تو لینے کے بعد اس کا ہیلہ شرعی کیجیے، کسی غریب کو مالک بنائیے، پھر جب وہ لوٹائے تو اب اس پیسے کو آپ
زمین خریدنے میں، تعمیری کام میں، مزدوروں کو اجرت دینے میں، تمام کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ نواز صاحب اتر پردیش سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سلام میں نبی پر سلام کے بعد اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھا جاتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہ سلام کیوں پڑھ رہے ہو؟ جواب اس کا کیا ہے؟ اعتراض کرنے والے پرے درجے کے جاہل ہیں، ان سے کہنا کہ سلام نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کی پیروی کرنے والوں پر، ان کی راہ پر چلنے والوں پر بھی سلام ہے۔ سورہ یاسین اٹھا کر دیکھ لیں، آیت نمبر 58۔ رب تعالیٰ تمام جنتیوں پہ سلام بھیج رہا ہے، اور جنتیوں میں انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، طب تابعین، علماء، مجتہدین اور سارے نیک مومنین، صالحین سب شامل ہیں۔ ہم جیسے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ جو اللہ کے فضل سے جنت پائیں گے وہ بھی شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہو، مہربانی فرمانے والے رب کا فرمایا ہوا ان سب پر سلام ہو۔ تو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور تحیات پڑھتے نہیں یہ لوگ، جاہل لوگ، کہ تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس میں امت محمدیہ کے تمام نیک لوگوں پہ سلام بھیجا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ سلام ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے اقوال پر، آپ کی عادات پر، آپ کے اوصاف جلیلہ پر، آپ کی مبارک عادات کریمہ پر سلام بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے پیران طریقت پہ، غوث پاک پر سلام بھیجا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت خود اپنے سلام میں فرماتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر اس شاخ نے اعلیٰ حضرت کے لیے شعر بڑھا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ یہ ایسا پیارا سلام لکھا، اتنا عمدہ سلام لکھا کہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر ناخن پا تک، آپ کی تمام اعضائے بدن پر اور آپ کے نورانی جلووں پر سلام بھیجا اعلیٰ حضرت نے۔ اس کو پڑھ کر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوا۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کس نے ڈالا؟ اعلیٰ حضرت نے۔ تو اعلیٰ حضرت پہ بھی سلام کہ اعلیٰ حضرت عالم دین نہیں ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے، مجدد نہیں ہے۔ آپ کی دینی خدمات دیکھی جائے تو آپ کے معاصرین میں کسی کی نہیں ہے، اور آج تک نہیں ہے، آپ کے زمانے سے لے کے آج تک۔ تو پھر اعلیٰ حضرت پہ سلام بھیجنے پر کس بات کا اعتراض ہے؟ جب عام مومنین پر اللہ سلام بھیج رہا ہے اور التحیات میں سلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ بیکار سا، بیہودہ سا سوال ہے جو بے فالتو کے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زید دن میں بالغ ہوا اور روزے کی نیت کر لی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اور اگر روزہ رکھنے کے بعد اسے توڑ دیا تو زید پر قضا و کفارہ لازم آئے گا؟ اگر بچہ طلوع آفتاب کے بعد بالغ ہو جائے، رحوہ کبریٰ سے پہلے، یا کافر مسلمان ہو جائے اور اس دن وہ روزہ رکھ لے اور اس روزے کو وہ توڑ دے، تو اس صورت میں نہ اس کی قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ غالباً کل ایک صاحب نے اسی طرح پہلی ٹائپ کا مسئلہ پوچھا تھا وڈودرا سے، جن کو گروپ سے نکالا گیا کہ وہ کون سا بالغ ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑے اور پھر بھی قضا نہ ہو۔ وہ اسی کے متعلق تھا۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ ضروری مسائل پوچھے جائیں جس کو کہ آپ کو واقعی ضرورت ہو۔ اس طرح پہلی ٹائپ کے سوال پوچھنے سے پرہیز کریں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے تراویح کی نماز میں 2 رکعت میں بھول سے سلام نہیں پھیرا، 3 رکعت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا کریں گے؟ 3 رکعت پڑھ لیا، سلام پھیر لیا، پھر یاد آیا تو اس نماز کو دوہرا لے۔ وعلیکم السلام۔ یہ صاحب کا سوال ہے کہ اگر رمضان میں وتر کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو جب امام تکبیر قنوت بولے تب ہمیں بھی اٹھنا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب امام کی تیسری رکعت ہوگی تو ہماری دوسری رکعت ہوگی۔ اگر رمضان میں وتر کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو جب امام تکبیر قنوت بولے تو ہمیں بھی ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے، آپ کو بھی قنوت پڑھنا ہے۔ اور جو آپ تیسری رکعت اپنی اکیلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پہلی کی طرح پڑھیں، یعنی ثنا پڑھے، تعوذ تسمیہ پڑھے، الحمد پڑھے، پھر سورہ پڑھے، سورہ ملائے، پھر رکوع سجدہ قاعدہ اخیرہ کر کے نماز پوری کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھ رہے کوئی نیت کرے کہ اتنے پیسے میں غوث پاک کے نام سے دوں گا، یا میرا بھائی خیریت سے واپس آئے تو اتنے پیسے دوں گا، یہ کون سا صدقہ ہے؟ غوث پاک کے نام سے اتنے پیسے دوں گا، یہ نفلی صدقہ ہے،
اور بھائی خیریت سے آئے تو اتنے پیسے دوں گا، یہ واجب صدقہ ہے، یہ منت ہے، اور منت کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مبارک صاحب کا سوال ہے کہ دم واجب ہونے پر لوگ یہاں سلاٹر ہاؤس جا کر بکرا خرید کے فدیہ کر دیتے ہیں، اور وہ سلاٹر ہاؤس والا وہی بکرا کم پیسے میں بیچتا ہے، کیا ایسا بکرا خرید کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا صحیح ہے؟ آپ جب سلاٹر ہاؤس جائیں تو اپنے سامنے ذبح کروا لیں، ٹھیک ہے، اور گوشت وہاں جو غربا مساکین یمنی وغیرہ سنی ہوتے ہیں ان کو تقسیم کروا دیں، سوڈانی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہے آپ پیسہ دے کر آئے اور جو لوگ گوشت خرید رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی بکرا ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور یہ کسی خاص کام کے لیے بک چکا ہے پہلے سے، اور دوبارہ اس کی بکری ہو رہی جو کہ جائز نہیں ہے، تو اگر پتہ ہو تو ان کو وہ گوشت بالکل نہیں خریدنا چاہیے، دوسرا گوشت خریدیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کا سوال ہے، زید کے ماں باپ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، مگر زید خود کام کر کے اپنا گزارا کر رہا ہے، اور زید کی تنخواہ 10,000 ہے، اگر وہ کام کرے تبھی اپنا پیٹ پال سکتا ہے ورنہ نہیں، تو کیا ہم اس صورت میں زید کو زکوٰۃ یا فطرے کی رقم دے سکتے ہیں؟ جبکہ زید سنی ہے، وہ تنخواہ کتنی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سونا چاندی یا کیش ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اگر اتنا نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر اتنا ہے، اگرچہ وہ 10,000 5,000 کی جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا مال اس کے پاس ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر کسی نے جانتے ہوئے دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لہٰذا پہلے اس سے تحقیق کر لی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ گروپ فقہی مسئلے مسائل اور عقائد سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کا ہے، دعا، تعویذ، جھاڑ پھونک، وظیفہ، یہ سب میں نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں بابا گیری کا کام نہیں کرتا ہوں، میرا کام ہے تقریریں کرنا، کتابیں لکھنا، مناظرہ کرنا، سوالوں کے جواب دینا، علمی محافل اور نشست میں کوشچن آنسر کرنا، تو آپ بہتر ہے کسی ایسے عالم دین سے جو عملیات کا کام کرتے ہیں ان سے ملیے اور ان سے وظیفہ حاصل کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال کے ساتھ نام لکھا کرو، الگ سے نہیں۔ یہ بھائی صاحب کا سوال ہے، میری بیوی کے پاس 5 تولہ سونا اور 30 تولے چاندی ہے، اور میری بیٹی کے نام کی LIC ہے، تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ تو جب بیوی کے پاس اتنا مال ہے تو زکوٰۃ بیوی دے گی نا، ہے نا، اور اس کی اپنی چیز ہے وہ، اور بیٹی اگر بالغ ہو اور LIC میں اتنا پیسہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی لگ بھگ 40-45 ہزار، جس سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو بیٹی کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور خود آپ کے پاس مال تجارت ہو یا اتنا پیسہ ہو جس سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکے، 40 سے 45 ہزار، تو آپ کو بھی اپنی زکوٰۃ الگ دینی پڑے گی۔ وعلیکم السلام۔ عامر فرام پونے سے۔ زید نے اپنے دوست سے کہا میرے بھائی کو تو لون پر بائک دلا مگر وہ ہفتہ نہیں بھرتا ہے تو میں بھر دوں گا۔ اب زید ہی ہفتہ بھر رہا ہے، یعنی اس کا بھائی نہیں بھر رہا ہے، جس کو بائک دلائی گئی، جس نے دلوایا ہے بھائی نے، یعنی زید نے، وہ بھر رہا ہے، تو لون کا قرضہ کم کر کے زکوٰۃ نکالیں گا۔ ہاں، اب اگر یہی بھر رہا ہے اور دونوں کے بیچ یہ بات ہو چکی ہے کہ تمہارا قرض میں ادا کروں گا، تو پھر اپنے لون کو یہ زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتا ہے۔ آپ کو جب سے گروپ میں ایڈ کیا ہے نا میں نے، کبھی گروپ میں سوال نہیں پوچھتے ہو، پرائیویٹ میں پوچھتے ہو، اور پھر یہ کہ آپ کے سوال بھی ماشاء اللہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لائنوں پر مشتمل ہے۔ میری آنکھ کمزور ہے اور میں جب موبائل کی اسکرین کو کنٹینیو دیکھتا ہوں تو آنکھ سے گرم گرم پانی نکلنے لگتا ہے، تو اگر ایسا بہت بڑا مسئلہ رہے تو فون لگا کر پوچھ لیا کرو۔ تم نے پوچھا ہے کہ 20 مارچ کو رات کو گھر سے نکلا اور 21 مارچ شام کے 4 بجے جدہ پہنچا اور رات کو مکہ شریف پہنچا، اور 6-7 اپریل تک مکہ شریف رکنے کا ارادہ تھا، یعنی 15 دن سے زائد، تو بہرحال وہ مقیم ہو گیا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں لیکن 4 دن کے بعد 26 کو جدہ گیا، لیکن پتہ نہیں ڈرائیور نے شارٹ روٹ 91 کلومیٹر کا لیا یا لانگ روٹ 94 کلومیٹر کا، تو اسی رات میں واپس آ گیا۔ سیٹرڈے 1 اپریل کو طائف گیا جو کہ 96 کلومیٹر
کے ڈسٹنس پر ہے، اور وہاں سے مکہ آنے کے بعد 5-6 دن میں مدینہ کے لیے جانا ہے۔ پھر واپس 5-6 اپریل کو جدہ گیا اور پتہ نہیں ڈرائیور نے 91 کلومیٹر لیا یا لانگ روٹ 94 کلومیٹر۔ 6 اپریل کو 3 بجے واپس آ گیا۔ نماز قصر کب سے کرنی ہوگی؟ جب وہ فرسٹ ٹائم مکہ شریف پہنچا اور اس نے 15 دن کی نیت کر لی تو وہ اس کا وطن اقامت ہو گیا، وطن اقامت اس کا ہو گیا۔ اب وہاں اس کو نماز پڑھنی ہے پوری۔ اب وہاں سے جب اس نے فرسٹ سفر جدہ کا کیا ہے جو 2 روٹ پر ہے 91 اور 94 کلومیٹر، تو اس کو کنفرم نہیں ہے کہ 94 کلومیٹر سے ہی گیا۔ کنفرم کر لے، اب وہ ڈرائیور سے رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے، کنفرم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ 91 کلومیٹر سمجھ کے نماز پوری پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ واپس آیا، اب وہاں سے وہ طائف گیا جو 96 کلومیٹر 100% ہے، یقینی ہے۔ اب وہ مکے سے جب طائف گیا تو یہ وطن اقامت جو ہے یہ اس کا سفر کرتے ہی ختم ہو گیا۔ اب مکہ اس کا وطن اقامت نہیں رہا۔ طائف کے لیے نکلا، نماز قصر پڑے گا۔ طائف سے واپس آ کر اب اگر 15 دن مکے میں نہیں رکنا ہے تو مسافر ہی رہے گا، چونکہ آپ نے کہا اس کے بعد اس کو مطلب فٹ سے جدہ جا کر آنا ہے اور پھر مدینے جانا ہے۔ تو طائف کے سفر کے بعد اگر 5-6 دن رکنا ہے، 15 دن رکنے کی نیت نہیں ہے، 5-6 دن بعد مدینے شریف سفر کرنا ہے، تو پہلے جو وطن اقامت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں وہ مسافر ہی ہے، نماز اس کو قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ اب جو مکہ آیا ہے قصر کرنی پڑے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید ریحان اکولہ سے پوچھتے ہیں کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، اے مرشد تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ تعویل میں وہ یہ کہتا ہے کہ مرشد کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں نے دل میں بٹھا کر پوجا کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ شعر جو ہے یہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ مرشد کو دیکھنا عبادت ہے اس کے نزدیک، تو پوجا کرنا کیا ہے؟ پوجا کا مطلب کیا ہے اور یہ مندر کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے جو بکواس بھرے شعر ہے، اگرچہ وہ تعویل کر رہا ہو تب بھی اسے توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا بہت سخت حکم ہے، یہ کفر و شرک تک لے جانے والا شعر ہے۔ اور اس طرح کی کھلی چھوٹ ملنے سے لوگ پتہ نہیں قوالیوں میں کیا کیا کفریہ باتیں بک رہے ہیں، اور ہر بات کی تعویل کرتے ہیں، جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو اس میں بھی تعویل کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس نے یہ شعر پڑھا اس کو توبہ بہرحال کرنی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سجاد رضا پنویل سے میرا سوال ہے کہ زید نے مذاق میں بکر کے اوپر پانی پھینکا اور وہ پانی اس کے منہ میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کیا ہندو سے کام کروا سکتے ہیں کیا، جیسے اپنے کپڑے دھلوانا، روم وغیرہ کی صفائی، اگر دیگر کام جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے انڈر کام کرتا ہو ایک سرونٹ کی طرح، اس سے کام کروا سکتے ہیں، لیکن احتیاط برتی جائے، ناپاک کپڑے اس سے پاک نہ کروائے جائے۔ گوشت وغیرہ اگر وہ پکا رہا ہے تو آپ لے کر آنے والے آپ ہوں، اس سے نہ منگوایا جائے اور آپ کی موجودگی میں پکائے، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ چند باتوں کی آپ احتیاط کر کے اس سے کام کروا سکتے ہیں، اور جھاڑو پوچھا وغیرہ یہ تو بلا کراہت آپ کروا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں پیر کے نام کا اسٹیکر گھر یا گاڑی پر لگانا کیسا ہے؟ گاڑی واڑی پہ نہیں لگانا چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، دھول مٹی جاتی ہے، کیسے کیسے راستوں سے گزرتی ہے۔ گھر میں لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔